बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब की दुनिया में खुश आमदीद। जिस तेज़ी से दौर बदला है, इसी तरह मोहब्बत करने के तौर भी तब्दील होते जा रहे हैं। अब किसी नौजवान को किसी लड़की का पीछा करने की नौबत नहीं आती, ना ही अब गर्ल्स कॉलेज या स्कूल के बाहर किसी लड़की का इंतज़ार करना पड़ता है और ना मोहब्बत नामे लिखना पड़ते हैं। अब तो मोबाइल फ़ोन ने घर की तमाम हदूदों को यूं तहबाला करके रख दी हैं। एक वो भी दौर था जब लड़कियों का घर का फ़ोन उठाने की इजाज़त नहीं होती थी, और आज हर लड़की और लड़के के पास मोबाइल फ़ोन देखे जा सकते हैं। इस पर मुस्तज़ाद मोबाइल कंपनियों के सस्ते कॉल पैकेजेस ने नौजवानों को ऐसी राह का मुसाफिर बना दिया है जिसका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं। नौजवान लड़के लड़कियां रात भर जाग कर अपनी सिफली जज्बात की तस्कीन करते हैं और इसे मोहब्बत का नाम देते हैं। एक वक्त था जब लड़की की निगाहें हया के बोझ से झुकी होती थीं, लेकिन आज इनकी आंखों में बेहयाई के रंग नुमाया नजर आते हैं। इन मोबाइल फ़ोन मोहब्बतों के बतन से ऐसी ऐसी कहानियां जन्म ले रही हैं कि अल अमान अल हफीज़, दिल लरस कर रह जाता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ज़ेर नज़र कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की बर्बादी की कहानी है जो मोबाइल फ़ोन टाइप मोहब्बत के हाथों तबाह होकर पछतावे की आग में जल रही है। इस कहानी को उसी लड़की की ज़ुबानी सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। मेरा नाम शहरीन है। मेरे अब्बू अब्दुर्रहमान ने 2 शादियाँ की थीं और मैं अपने अब्बू की पहली बीवी की पहली औलाद थी। मैं इस वक्त 10 बरस की थी जब मेरे अब्बू ने दूसरी शादी की। तब तक मेरे 2 भाई और 2 बहनें भी इस दुनिया में आ चुके थे। अब्बू की दूसरी बीवी से 6 बच्चे हुए। यूं हम 11 बहन भाई थे। ताहम सौतेले होने के बावजूद हमारी आपस में बहुत मोहब्बत थी। तमाम बच्चे दोनों माओं की इज्जत करते थे और इन्हें माँ कहते थे। मेरे अब्बू कट्टर मजहबी थे, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने को तरजीह देते थे। दोनों बीवियों पर यकसां तवज्जो देते। यूँ हमारा घर जन्नत का नमूना था। लोग हमारे घर की मिसाल दिया करते थे। मैं उन दिनों मैट्रिक में पढ़ती थी, लेकिन मुझे लिखने पढ़ने का इतना शौक़ नहीं था जितना दुल्हन बनने का था। मैं हर वक्त इन्हीं ख्यालों में गुम रहती कि मेरी ज़िंदगी में ही कोई ऐसा हो जो मुझे टूट कर चाहे। हालांकि मेरी परवरिश ऐसे मजहबी माहौल में हुई थी जहाँ इस किस्म की बातों का तसव्वुर ही गुनाह था। फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल एक अनदेखे शख्स से मोहब्बत करता था। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, चुनाचे अब मुझे घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त न थी, सिवाय पढ़ाई के। मैं बिला वजह बाहर नहीं जा सकती थी, मगर मैं अपने तसव्वुर में खोई रहती थी। दिल की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और मेरे दिल में तो एक अनजाना ना आशना चेहरा बसा हुआ था और मैं इसी के ख्यालों में खोई रहती। गर्मियों की रातों में चांद का खामोश सफ़र मुझे बेचैन कर देता और मैं तकिए को अपने आंसुओं से भिगो देती। घर में 10 बहन भाइयों, 2 माओं और बाप की मौजूदगी के बावजूद मैं खुद को तन्हा अकेला अकेला सा महसूस करती। एक रोज़ मैं स्कूल से वापस आ रही थी। मेरे साथ 2 और लड़कियां भी थीं। चलते चलते मुझे लगा जैसे कोई हमारे ताक़ुब में है। बार बार मुझे ये एहसास हो रहा था कि ज़रूर कोई और है जो हमारे पीछे है। मैंने अचानक पलट कर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत सजीला नौजवान हमारे पीछे था। इसे देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो मुसलसल हमारे पीछे था। दूसरी दोनों लड़कियों ने तो कोई नोटिस ना लिया था। फिर वो मेरे बराबर से गुजरकर आगे चला गया। वो कई दिन तक मेरे पीछे आता रहा। इसका पीछा करना मुझे नागवार नहीं गुजरता था, बल्कि मुझे तो इसका इंतज़ार रहता था। अगर किसी रोज़ वो नज़र ना आता तो दिल बहुत बेचैन सा हो जाता। एक रोज़ मैं अकेली ही कॉलेज से निकली थी। वो लड़कियां मेरे साथ नहीं थीं। जैसे ही छुट्टी की बेल हुई, मैं जल्दी से बाहर आ गई। वो गेट से कुछ फासले पर खड़ा था। मुझे अकेला देखकर इसकी आंखें चमक उठी। फिर वो मेरे पीछे चल पड़ा। थोड़ा आगे जाकर जब मैं गली में मुड़ी तो उसने मुझे मोबाइल फ़ोन दिखाया और मेरे करीब आ गया। सुनिए, ये मोबाइल आप रख लें, इससे हम बात करेंगे। ये कहते हुए इसने मुझे मोबाइल पकड़ा दिया। रात को कॉल करूँगा। मैंने धड़कते दिल और कांपते हाथों से मोबाइल लिया तो वो चला गया और मैं खड़ी रह गई। मुझे तो मोबाइल इस्तेमाल करना भी नहीं आता। घर आकर मैंने मोबाइल छुपा दिया। शाम 4 बजे उठाया तो कॉल आ रही थी। मैंने बदहवासी में कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है। एक खूबसूरत आवाज़ मेरी समातों से टकराई। मैंने कहा था कि रात को कॉल करूँगा, लेकिन मुझे तो एक पल भी चैन सुकून नहीं। जब से आपको देखा है बस आपका दीवाना सा हो गया हूँ। दिल चाहता है हमेशा आपसे बात करता रहूं, इसीलिए रात तक का इंतज़ार न कर सका और आपको कॉल कर दी। आप डिस्टर्ब तो नहीं हुई? इसकी बातों पर मैं ऐसी घबराई कि मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। आप बोल क्यों नहीं रही? प्लीज़ कोई बात तो करें। जे जी, मैं बमुश्किल इतना ही कह पाई। शुक्र है आपने कुछ बोला तो सही। देखिए, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ।
میرا دل آپ کی طرف مائل ہے۔ وہ باتیں کر رہا تھا اور میں اس کی باتوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے دل کی مراد یوں پوری ہوگی۔ اس طرح ہماری محبت کا آغاز ہو گیا۔ ہم روزانہ گھنٹوں بات کرتے تھے۔ اس دوران اس نے مجھے موبائل کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھا دیا اور میں اس موبائل کو سائلنٹ پر رکھتی، اسی لیے میرے پاس موبائل کی موجودگی کا گھر والوں کو علم نہ ہوتا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی کہ کوئی ہے جو مجھے اس قدر چاہتا ہے، میرے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ ابو مجھے کالج بھیجنا نہیں چاہتے تھے، جبکہ عدنان کا اصرار تھا کہ میں کالج میں ایڈمیشن لوں۔ لہٰذا میں نے ضد کرنا شروع کر دی کہ مجھے کالج جانا ہے، مگر ابو کسی طور راضی نہیں تھے۔ چنانچہ دونوں ماؤں سے سفارش کروائی، بالآخر ابو نے اجازت دے دی۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بیٹی جتنا پڑھنا چاہتی ہو پڑھو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام آتا ہے۔ تم میری بڑی بیٹی ہو، میرے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچانا۔ میں نظریں جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی اور سر ہلاتی رہی، لیکن میرے دل میں جو ایک چاہنے والا بس چکا تھا، اس کا میں کیا کرتی۔ پھر میں نے کالج جانا شروع کر دیا۔ عدنان سے باتیں تو روز ہوتی تھیں، لیکن اب وہ مجھ سے ملنے کا اصرار کرنے لگا تھا، جس پر میں انکار کر دیتی۔ حالانکہ دل تو میرا بھی بہت چاہتا تھا اس سے ملنے کو، مگر ابو کا خوف آڑے آ جاتا۔ عدنان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ شہرین، میں تمہیں ہی اپنی شریک حیات بناؤں گا۔ اس کی باتیں بڑی سحر انگیز ہوتی۔ تمہارے سوا نہ کوئی میرے دل میں بسا ہے نہ بسے گا۔ میں اس کی باتوں سے نہال ہو جاتی اور میرا دل خوشی سے جھوم اٹھتا۔ کھوئی کھوئی تو میں بچپن سے ہی تھی، لیکن جوانی نے مجھے بولا کر رکھ دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ابو میری بدلتی ہوئی حالت کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک رات جب سب سو گئے، میں جاگ رہی تھی کیونکہ عدنان کی کال آنی تھی، تبھی ابو کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ امی سے مخاطب تھے، بیگم صاحبہ، ہمیں آپ کی صاحبزادی کچھ بدلی نظر آ رہی ہے، اس پر نظر رکھیں۔ حضور، میں کچھ نہیں جانتی، امی کی لرزتی آواز سنائی دی۔ میں سوچتا ہوں اب اس کے لیے یہ آنگن پردیس ہو رہا ہے۔ آپ مجاز ہیں، جو چاہیں سو کریں۔ بیٹی پر نظر رکھا کرو، یہ عمر بہت نازک ہوتی ہے۔ ابو کی بات پر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ باپ کی گھاگ نظریں بھام گئی تھیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب ابو اٹھتے بیٹھتے مجھ پر نظر رکھتے تھے اور میں ان کی نظروں کی تاب نہ لا کر بدحواس سی ہو جاتی۔ دوسری طرف مجھ سے ملنے کے لیے عدنان کا اصرار بڑھتا چلا گیا۔ دیکھو شہرین، مجھ سے مل لو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ صرف ایک بار مل لو، فون پر بس اس کی یہی رٹ ہوتی۔ یہ ممکن نہیں عدنان، میں تم سے نہیں مل سکتی، میرے ابو بہت سخت ہیں، مجھے مجبور نہ کرو۔ رات کو اس کی کال آئی تو پھر اس نے ملنے کا اصرار کیا۔ میرے انکار پر وہ رونے لگا۔ آخر میں نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اس سے ملنے پر راضی ہو گئی۔ اگلی صبح میں کالج کے لیے ضرور نکلی تھی، مگر کالج جانے کی بجائے عدنان کی بتائی ہوئی جگہ پر چلی گئی، جہاں وہ پہلے سے ہی میرا منتظر تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا، قدم ڈگمگا رہے تھے، مگر عدنان کی محبت سے مجبور تھی۔ عدنان مجھے ایک عمدہ سے ریسٹورنٹ میں لے گیا، جہاں چھٹی ٹائم تک ہم نے وقت گزارا۔ تمام وقت اس کا رویہ میرے ساتھ شائستہ رہا، اس نے مجھے چھوا تک نہیں۔ ہم نے جی بھر کے باتیں کی، پھر وہ مجھے کالج کے گیٹ پر چھوڑ کر چلا گیا۔ گھر پہنچتے ہی عدنان کی کال آ گئی، شہرین، تم تو ملاقات سے یوں ہی ڈرتی تھی، دیکھو کچھ ہوا، میں اس ملاقات کو زندگی بھر نہیں بھلا سکتا، تم بہت اچھی ہو۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ اس اثناء میں ابو نے کچھ لوگوں کو میرے رشتے کے لیے بھی کہہ دیا۔ جب مجھے اس کا علم ہوا تو میں پریشان ہو گئی۔ رات کو عدنان کی کال آئی تو میں نے فکر مندی سے کہا، عدنان کچھ کرو ورنہ کوئی اور مجھے لے جائے گا۔ میری جان، تم بالکل پریشان مت ہو، تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آج ہی میں امی سے بات کرتا ہوں، میں نے نیا گھر بنوایا ہے، چند دن بعد چل کر دیکھنا، وہ گھر تمہارا ہے، وہاں تم رہو گی، اور ماما سے بھی ملواؤں گا تمہیں، آؤ گی نا؟ عدنان کی اس طرح کی مسحور کن باتوں میں کھو کر میں اپنی پریشانی بھول گئی۔ وہ باتیں ہی ایسی کرتا تھا کہ میرا دل موہ لیتا۔ 3 دن بعد جب میں اس سے ملی تو اس نے مجھے اپنے گھر چلنے کے لیے کہا اور میں بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل پڑی۔ موبائل میرے پاس ہی تھا۔ اس کا گھر واقعی بہت شاندار تھا۔ میں اس کے گھر کی شان و شوکت میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ مجھے گھر کے ایک کمرے میں لے گیا۔ شہرین، تم میرے روم میں بیٹھو، میں امی کو بلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عدنان چلا گیا تو مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ ابھی چند منٹ ہوئے تھے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا کوک لے کر اندر آیا اور ٹیبل پر رکھ کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد عدنان اندر آیا، مجھے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر کہا، ارے کوک تو پیو، گرم ہو جائے گی۔ میں امی کے پاس گیا تھا، وہ سوئی ہوئی ہیں، ابھی کچھ دیر میں اٹھ جائیں گی۔ اس نے کوک اٹھا کر مجھے پکڑائی۔ عدنان، آپ بھی پئیں۔
وہ جانی میں بھی پی کر آ رہا ہوں۔ اس نے مجھے کوک پلائی، پھر ہم باتیں کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے مجھ پر خمار چڑھ رہا ہے۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میرا سر ڈولنے لگا تھا۔ عدنان میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے سہارے سے کھڑا کیا اور اپنا ہاتھ میری کمر میں حمائل کر کے مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے بعد میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ میں برہنہ بستر پر لیٹی تھی اور میرے جسم پر جگہ جگہ نشان تھے۔ میں لٹ چکی تھی اور اپنا گوہر نایاب کھو چکی تھی۔ کمرے میں میرے سوا کوئی نہ تھا۔ میں نے اٹھ کر فوراً لباس پہنا اور اپنی بربادی پر آنسو بہانے لگی۔ اب میں اپنے والدین کو کیا منہ دکھاتی؟ میری امی اکثر کہتی تھیں کہ کنواری لڑکی سے حیا کی خوشبو آتی ہے، لیکن میں تو حیا باختہ ہو چکی تھی۔ ہائے میرے ابو! ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ خبیث عدنان جس نے مجھے برباد کیا تھا اندر آیا۔ کھانا کھا لو۔ میں نے کھانا پرے پھینک دیا اور ہاتھ میں پکڑا موبائل اتنی شدت سے اس کے چہرے پر مارا کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ کمینے، خبیث انسان، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے شیشے کا گلدان اس کے سر پر جڑ دیا، جس پر اس نے اتنی زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں دیوار سے ٹکرائی۔ کان کھول کر سن لے، اب تجھے وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اب ہر تیسرے روز تجھے یہاں آنا ہوگا، ورنہ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تا قیامت یاد رکھے گی۔ ذلیل، میں تیری شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں۔ تو ضرور آئے گی، نہیں تو یہ دیکھ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ویڈیو کیمرہ تھا، اس میں وہ سب کچھ محفوظ ہو چکا ہے جو بھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے۔ یہ میں تیرے باپ مولوی عبدالرحمن کو دکھاؤں گا کہ یہ سب تمہاری اس بیٹی کے کرتوت ہیں جسے تم گھر میں چھپا کر رکھتے ہو۔ اس نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے اور میں لڑکھڑاتی ہوئی گر گئی۔ وہ میرے نزدیک بیٹھ گیا۔ ہر تیسرے روز آ جانا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر نہ آئی تو میں وہی کروں گا جو کہا ہے۔ دیکھو، خدا کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ بس اب رونا دھونا بند کرو اور جیسا کہا ہے ویسا ہی کرنا۔ 3 دن بعد آ جانا، تمہیں اس کا معاوضہ بھی ملے گا، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی اور میں گھر آ گئی۔ گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہر نظر مجھ پر ہے، سب مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، میں اس کے پاس نہ گئی۔ چوتھے دن میں کالج جا رہی تھی کہ وہ خبیث میرے سامنے آ گیا۔ یہ تمہارے ابو کو دینے جا رہا ہوں، اس نے ویڈیو فلم دکھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے ڈرانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ میں کالج چلی گئی، مگر کالج میں میرا دل بے کل سا رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ کالج سے چھٹی ہوئی تو میں نے ایک پی سی او سے پڑوسی کے نمبر پر کال کی اور کہا کہ رحمان صاحب سے بات ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف کا جواب مجھے مار دینے کے لیے کافی تھا۔ رحمان صاحب کی ڈیتھ ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ کسی صدمے سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یہ الفاظ تھے، یہ بم کے گولے۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اپنے باپ کی موت کی ذمہ دار میں تھی۔ ہائے میری ماں، جس نے کبھی دروازے سے جھانکا تک نہیں، مجھ ناخلف نے اپنے باپ کو مار دیا تھا۔ اب میری ماں بھی نہیں جی سکے گی۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ گھر میں تو مجھے کوئی نہیں گھسنے دے گا۔ میں کس طرح اپنوں سے نظریں ملا پاؤں گی؟ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس سوچ میں وہیں کھڑے کھڑے گر گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو ایک عورت میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ بیٹا، کیا ہوا؟ کون ہو تم؟ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر اس نے پوچھا، مگر میں جواب دینے کی بجائے یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ اس نے سمجھا میں گونگی بہری ہوں، چنانچہ وہ مجھے ایک مزار پر لے گئی اور اب میں اسی مزار پر رہتی ہوں اور پل پر اس شیطان کو بددعائیں دیتی ہوں جس نے مجھے اجاڑ دیا تھا۔ اپنی کہانی سنا کر شہرینہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میں حسرت و یاد سے اسے دیکھ رہی تھی، اور میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جس سے اس کے دل کو تسلی ملے۔ میں بیچارگی کے سے انداز میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام لڑکیوں سے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ شریف صورت اور شیطان سیرت نوجوانوں سے ہوشیار رہیں، یہ نہ ہو کہ پھر کسی شہرین کی کہانی دہرائی جائے۔